नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ राशिद अलवी साहब से फिर से बात करेंगे, वो है वुमेन सेफ्टी। आज हम जानते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल बॉडीज़ ने 4th मोस्ट डेंजरस प्लेस टू लिव करार दिया है। मतलब कि हिंदुस्तान में औरत सेफ नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सब्जेक्ट पे राशिद अलवी साहब, फिर से आपका बहुत शुक्रिया राशिद अलवी साहब, आपने हमारी इस दूसरी टॉपिक के साथ भी जुड़ने के लिए जो आप राज़ी हुए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद अलवी साहब, आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये स्टैटिस्टिक्स पे इंटरनेशनल बॉडीज़ ने दी है कि हिंदुस्तान 4थे नंबर पे है, औरत की यहाँ पे सेफ्टी नहीं है? देखिए, बहुत शर्मिंदगी की बात है और यकीनन जब बैनुल अक़वामी लोग इस तरीके का हमें नंबर देते हैं कि हम 4थे नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं, तो गर्दन शर्म से झुक जाती है। मेरा मानना है कि औरत के ख़िलाफ़ कोई भी जुल्म, किसी भी तरीके का जुल्म इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म है। और हमारे मुल्क के अंदर मुझे लगता है कि अब तो कुछ ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, पूरे मुल्क के अंदर औरत के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, उसकी जो इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही है, वो एक बहुत अहम मसला है, बहुत संजीदा मसला है और इस पे हम सबको गौर करना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करे, लेकिन हम सब लोगों की भी जो जिम्मेदारी बनती है, समाजी मुश्किल है, समाज को भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और खड़ा होना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन है, हम इस पे ये जो जानने की कोशिश करेंगे राशिद अलवी साहब कि हमारे जो कानून है, जिस कानून में अगर कन्विक्ट भी हो जाता है एक आदमी, अगर प्रूव भी हो जाए कि इज़ गिल्टी ऑफ रेप और एट्रोसिटी टुवर्ड्स वुमेन, तो उसको 7 साल से बड़ी सज़ा नहीं होती। तो आप समझते हैं ये जो सज़ा है वो काफ़ी है? देखिए, सज़ा भी नाकाफ़ी है, कानून का तरीक़ा भी नाकाफ़ी है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं महसूस होती कि मैं महसूस करता हूँ कि कानूनी जुडिशल रिफॉर्म की सख्त ज़रूरत है। आज हमारा 150 साल पुराना कानूनी स्ट्रक्चर है, वही CRPC है, वही IPC है, उसमें लगातार हम लोग अमेंडमेंट्स करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज वक्त आ पहुंचा है कि हम सरकार इस पे गौर भी कर रही है, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए। आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक आदमी के खिलाफ, एक आदमी को इंसाफ हासिल करने के लिए न जाने कितने बरस लग जाते हैं। इसलिए हमें हर जगह रिफॉर्म की ज़रूरत है। पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो बात आपने फरमाई, अव्वल तो साबित करना मुश्किल है, गवाह लाने मुश्किल है। गवाह ले आए, साबित कर दें, उसके बाद फैसला भी हो जाए, सज़ा भी हो जाए, तो फिर हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम उसे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाना होगा, पुलिस सिस्टम के अंदर सख्त ज़रूरत है कि हमें रिफॉर्म लाना चाहिए। अब ये जो औरत की बात है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, एजुकेशन बढ़ा, मेल झोल बढ़ा बिटवीन दी ऑपोजिट सेक्सेस, ये मेल झोल भी बढ़ा। ये जो वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस है हम बहुत हद तक अट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन उनके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस हद तक हम अगर अडॉप्ट करते और ये नेगेटिव चीज़ों को अगर हम उससे कुरेद करते, उसको छोड़ देते, तो शायद ये अच्छा होता। अब देखिए, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, या फिर मीडिया को देखिए, या फिर प्रिंट मीडिया को देखिए, जिस तरीके से औरत को प्रेजेंट किया जाता है। आप ज़रूर जानते होंगे कि टेलीविज़न पे कुछ ऐसे एड्स, आज जैसे हम अब बात कर रहे हैं तो कुछ एड्स ऐसे चल रहे होंगे जो माँ बाप बहन बच्चे बैठकर देख नहीं सकते। तो ऐसे माहौल में गवर्नमेंट का एक रोल होता है। देखिए, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसे एक्ट करना चाहिए। और मैंने अभी वज़ीर आज़म से 8-10 दिन पहले मैं मिला था और मैंने वज़ीर आज़म को इस बात पे ज़ोर दिया था कि तमाम चैनल्स को हमें रेगुलेट करना चाहिए और इस तरीके की पाबंदी लगानी चाहिए, चाहे वो
نیوز چینلز ہوں جی چاہے وہ دوسرے طریقے کے چینلز ہیں کہ وہ سچائی دکھائیں گے اور اپنی لکشمن ریکھا کو پار نہیں کریں گے. دیکھیے گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک رجحان ہے مغرب زدہ ہو جانے کا. ہم نقل کرنا چاہتے ہیں انگلینڈ کی, امریکہ کی, ڈنمارک کی, فرانس کی. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ان کی جو طرز زندگی ہے وہ ہم سے بہتر زندگی ہے. یہ غلط فہمی ہمارے اندر ہے, لیکن ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم مشرقی اخلاقیات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. یا تو پھر پورے طرح مغرب زدہ ہو جائیے. اگر آپ پوری طرح مغرب زدہ ہو جائیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ مغرب زدہ نہیں ہو سکتے تو پورے طریقے سے مشرق گا. آپ کو اپنی اخلاقیات کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے, اپنی تہذیب, اپنا تمدن اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ سخت قانون بننے کے ساتھ ساتھ پاپولیشن پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. 120-22 کروڑ کی آبادی, 122 کروڑ کی آبادی دنیا میں چین کے بعد ہم ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ 25-30 سال میں ہم چین سے آگے بڑھ جائیں گے. لیکن آج کے جو ڈیولپنگ سماج میں یہ آبادی کو آج پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ایجوکیشن ہوگا, مین پاور بڑھ کر ہے تو ہم گروتھ زیادہ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. یہ بات تب اچھی لگتی ہے تب ہم ویل اسٹیبلشڈ کنٹری ہوں, ہمارے یہاں کوئی غریب نہ ہو, ہمارے یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہوں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج اگر آپ یہ کہیں کہ آبادی بڑھتی چلی جائے, ہندوستان کا جو رقبہ ہے وہ محدود رقبہ ہے, ہندوستان کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں. اب اس کی آبادی اگر آپ بڑھائیں گے تو کرائم بھی بڑھے گا, بھوک بھی بڑھے گی, بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. تو ہمیں آبادی کو بھی پہ بھی غور کرنا پڑے گا. راشد الوی صاحب, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک پہ سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے پاٹا پرسول. وہاں پر بھی کئی ایٹراسٹیز ہوئی ہیں, اور کئی اسٹیٹس میں یہ جو ایٹراسٹی ہے وومن کے خلاف وہ بہت گلیئرنگلی بہت ڈینجرس شکل لے چکی ہے. اسپیشلی یو پی میں ہے اور ممبئی میں ہو رہا ہے, آندھرا پردیش میں بھی تھوڑا سا ایسا دیکھا جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں صرف مرد ہی کی غلطی ہوتی ہے یا پھر عورت بھی کسی طرح کسی پرسنٹیج کی اس کی بھی غلطی ہوتی ہے. ناظرین آپ لوٹ کر آئیے, ہم اس گفتگو کو, اس ڈسکشن کو راشد الوی صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے. ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. راشد الوی صاحب, ہم بدلیں گے دیش بدلے گا, ہم کب بدلیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم جلد بدلیں گے ہندوستان میں؟ دیکھیے یہ تو کوئی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم بدلیں گے تو دیش بھی بدلے گا. اور یہ جو آپ نے اپنا عنوان رکھا یہ بہت اچھا عنوان ہے. یہ ہر آدمی کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے تو دیش بدل جائے. ہم یہی کوشش اور کرتے ہیں. یہی ایک کوشش ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے بالکل. کہ اگر ہر انفرادی آدمی طے کر لے کہ مجھے بدلنا ہے تو نہ آپ کو ایٹروسٹیز آن ویمن کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو کرپشن کی پہ بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہم بدلیں گے, دیش بدلے گا, اور دیش بدلے گا تو ہم دنیا کے اندر بہت آگے چلے جائیں گے. لیکن ایسے ماحول میں جبکہ ہم اتنی پازیٹیو, آپ نے بہت, آپ کا بہت میں مشکور ہوں کہ آپ نے کتنی بہترین بات کہی, لیکن ہندوستان میں آج کسی سے بھی بات ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ عورتوں کی حکومت ہے. فار ایگزامپل شریمتی سونیا گاندھی, the most powerful lady of our nation today, undisputed, that's یو پی اے چیئرپرسن بھی ہیں. مایاوتی جی ہیں جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, یو پی. ممتا بنرجی اتنی زیادہ پاورفل لیڈی جیت کر آ گئی ہیں. پھر جے للیتا پھر سے واپس آ گئی ہیں. شیلا ڈکشت یہاں پہ. تو ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے باوجود انہی کے ایریاز میں, اسپیشلی یو پی, دہلی, مہاراشٹر میں بھی ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مرد کو احساس ختم ہو چکا ہے کہ بھئی عورت کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے؟ ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. دیکھیے ایک طرف تو جو بات آپ نے کہی کہ اتنی خواتین ہیں جو اقتدار جن کے ہاتھوں کے اندر ہے,
یہ تو ہندوستان کی ڈیموکریسی کا کمال ہے، ہندوستان کی جمہوریت کا کمال ہے، اور ہندوستان کی جمہوریت دنیا کے اندر ویل اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی ہے، جو ٹرانسفر آف پاور ہے ہر 5 سال کے بعد جو منتقل ہوتا ہے اتنی اسموتھلی ہوتا ہے کہ سلام کرنے کا من کرتا ہے، پوری دنیا ساری دنیا سلام کرتا ہے، امریکہ سلام کرتا ہے اس کو۔ لیکن جہاں تک ایٹروسٹیز کا سوال ہے، مہیلاؤں کے ساتھ زیادتی کا سوال ہے، یہ ایک شرمسار پہلو ہے، اور اس میں یقیناً سخت سے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک ڈیلیگیشن میں بحرین گیا اور وہاں کے اسپیکر اور فورن منسٹر ہمیں ریسیو کرنے آئے، تو وہاں پہ وی آئی پی لاؤنج میں ہم بیٹھے، باتیں ہوئیں، ہمارے اسپیکر وہاں موجود تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کس طریقے سے کرمنل جسٹس کا طریقہ کیا ہے، تو پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا چیز، پھر جب میں نے انہیں ایکسپلین کیا تو وہ ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں ہمارے یہاں 1 قتل ہوا ہے اور کسی عورت کے خلاف کوئی زیادتی ہی نہیں ہوئی ہے بحرین میں ہو رہا ہے، بحرین کے اندر۔ آج تو خیر بحرین کے حالات خراب ہیں، لیکن اس وقت پولیٹیکل ہیں، اور جس آدمی نے قتل کیا تھا اس کو ہم نے پھانسی دے دی، اسے ختم کر دیا، تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہت اہم میں آپ سے کہنا چاہوں گا، پوری دنیا کے اندر امریکہ، یورپ، ادھر عرب کنٹریز، یہاں پہ قانونی اعتبار سے وہ حالات نہیں ہیں جو بر صغیر کے اندر ہیں۔ اچھا، بر صغیر کے جو ممالک ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، لنکا ہے، یہ سارے، افغانستان تو ایک علیحدہ دور سے گزر رہا ہے، نمبر 1 ہے آج ایٹروسٹیز میں، ہاں وہ تو ایک علیحدہ دور سے گزر رہا ہے، عورتوں کی ایٹروسٹیز میں نمبر 1 مانا جاتا ہے، لیکن یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ کم و بیش ایک جیسے حالات ہیں۔ کبھی پاکستان کے اندر زیادہ بڑی فیگر نکلے گی جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا ہمارے یہاں زیادہ نکلے گی۔ پچھلے 1 سال میں ہندوستان کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں جو ایف آئی آر ہوئی ہیں مہیلاؤں کو لے کر، ریکارڈڈ، جو ریکارڈ نہیں ہوئے ان کا حساب ہی نہیں لگایا، ان کا حساب نہیں ہے، جو ریکارڈڈ ہے، میں آپ کو فیگر 2 لاکھ سے زیادہ ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں۔ اس طریقے کے واقعات دنیا کے اور ممالک میں ہیں ضرور، لیکن بہت کم ہیں۔ ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے، سخت قانون بنانا چاہیے، پولیس کے سسٹم میں بہت ضرورت ہے ریفارم کرنے کی، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور تبھی جا کے یہ سارے راشد الوی معاملات صاحب، ٹھیک ہوں گے۔ اتنے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے، یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پراپرلی رجسٹر نہیں ہوتے ہیں، رجسٹر ہوئے تو ان میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، تو ان سب کے باوجود پولیٹیکل پارٹیز، ابھی میں آپ کو وہ چہرہ ہم دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر اس کے باوجود کرائم پہ پالیٹکس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جہاں پہ اس قسم کی گھنونی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنی بری بات۔ دیکھیے یہاں پہ میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا، آپ کا جو سوال ہے، مرکزی حکومت کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، جی، لا اینڈ آرڈر پولیس صوباؤں کا معاملہ ہے، ہر اسٹیٹ کی اپنی پولیس ہے۔ جی، آج ہمیں آزادی کے 65 سال ہو گئے، اب وقت آ پہنچا ہے کہ مرکز اور صوبے کے جو رشتے ہیں، اسٹیٹ سینٹر ریلیشن، کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اسٹیٹ سینٹر ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو اگر بدلنے کی ضرورت پڑے تو اسے بدلا جانا چاہیے۔ مرکزی حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے اس سلسلے میں، اس کی رپورٹ شاید آنے والی ہو یا کچھ عرصے کے بعد آئے، لیکن یہ میری پختہ رائے ہے۔ میں یہ بات سرکار میں پردھان منتری سے بھی کہہ چکا ہوں اور پارلیمنٹ میں بھی بول چکا ہوں کہ سینٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کو ہمیں دوبارہ سے غور کرنا پڑے گا، دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، تاکہ اس طریقے کے جو واقعات ہیں، آج مرکزی حکومت انٹروین نہیں کر سکتی، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، اور اگر کہیں کوشش کریں گے، گجرات کے اندر کتنے بڑے واقعات ہو گئے، سرکار نہیں کر سکتی، کریں گے اپوزیشن کھڑا ہو جائے گا، اور آج اکیلی پارٹی کی کوئی سرکار نہیں ہے، کولیشن سرکار ہے، بہت ساری مجبوریاں، تو اس لیے ہم سب کو مل کر، تمام راجنیتک دلوں کو مل کر ان سمسیاؤں کو سوچنا چاہیے،
ہمیں اگر ضرورت پڑے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیمات کرنی چاہیے، چونکہ دیش سب سے بڑا ہے، دیش کی جنتا سب سے بڑی ہے، راشد الوی صاحب، ہم سب لوگ پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن دیش کے لوگوں کے لیے ہے، دیش کے لوگ پارلیمنٹ کے لیے نہیں۔ بے شک راشد الوی صاحب، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، واپس آ کر ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین آپ لوٹ کر آئیے، ہم یہاں بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں راشد الوی صاحب کے ساتھ کہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے کام ہوں گے جس سے ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا۔ راشد الوی صاحب، پولیٹیکل سسٹم اور جس قسم کی اپوزیشن کی اتھل پتھل ہے آج دیش میں، جس قسم کے حالات ہیں، اس میں انا ہزارے ایک بہت پرومیننٹ رول سول سوسائٹی کی طرف سے ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلے کیے ہیں۔ کیا کرپشن بڑا مدعا ہے، یا جو ایٹراسٹیز ہماری مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں، 48%، 40% عورتوں کے ساتھ، 50% پاپولیشن ہندوستان کا ایک عجیب اچنبے میں ہے، یہ زیادہ وزن دیں گے آپ یا اس کو وزن دیں گے؟ دیکھیے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اپوزیشن کی، اور سول سوسائٹیز کی ذمہ داری یہاں پر کتنی بنتی ہے؟ صرف عورت ہیومن رائٹس والی آواز اٹھائیں گے عورتوں کے لیے، یا مرد کا بھی کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے، کرپشن اور عورت پہ زیادتی دونوں ہی بڑے مدعے ہیں، لیکن عورت پہ زیادتی تو انسانیت پہ ظلم مانتا ہوں میں، جی، لیکن ہمیں دونوں کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی۔ لڑنا ہے۔ اپوزیشن کنسٹرکٹیو رول ادا نہیں کرتا ہے، اپوزیشن اس فکر میں رہتا ہے کہ ہم اس سے پولیٹیکل فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے نیشنز میں راشد بھائی، میں معافی چاہتا ہوں روک رہا ہوں میں آپ کو، ہر جگہ جہاں پہ ایگریسو اپوزیشن ہوتا ہے، ڈیفرنسز ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جب گورننس کا ٹائم آتا ہے جو 5 سال ہوتے ہیں، اس میں اپوزیشن اور رولنگ پارٹی مل جل کے کنسٹرکٹیولی ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسے حالات ہندوستان میں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، اپوزیشن پورا کوشش کرتا ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن یہی وجہ ہے، آپ اگر حالات کا تجزیہ کریں گے، سرکار اپنا رول ادا کرتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کرتا ہے تو وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عوام کو آپ بے وقوف مت سمجھیے، بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کسی پارٹی کو سرکار دی ہے تو وہ سرکار کا تجزیہ اس طرح کرتے ہیں سرکار اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، اور اپوزیشن کو اگر آپ کو اپوزیشن میں بٹھایا ہے تو وہ آپ کو ترازو میں تولتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر حزب مخالف کی جماعت اپوزیشن دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انا ہزارے صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے انا ہزارے صاحب اگر کرپشن کے خلاف لڑنا ہے، لڑنا چاہیے، اور ان کی اس لڑائی کے اندر ہم سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ کر اب پارلیمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں، سرکار کے اوپر دباؤ ڈالیں، میں ان سے کہہ چکا ہوں، اس میں مجروح ہوتی ہے، یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے یہ بات۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہی اور آپ کے حساب سے وہی صحیح راستہ ہے، اگلا چناؤ آئے گا، آپ اگلے چناؤ کے اندر اپنے امیدوار کھڑے کیجئے، اپنی پارلیمنٹ بنائیے، اپنی جس قانون کو آپ بنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، وہ قانون بنائیے۔ یقیناً موجودہ پارلیمنٹ پہ موجودہ سرکار سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو ہم بنانا چاہتے ہیں یہ صحیح راستہ ہے، لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ راشد الوی صاحب، یہ میں نے جو سوال کیا کہ عورتوں کی پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اتنی آوازیں کیوں نہیں اٹھتی ہیں؟ دیکھیے، آپ وہ میڈیا کا جو پریزنس ہے، کرپشن پہ جس طریقے کا پریزنس ہے، وہ پریزنس، وہ ٹائم میڈیا اس سبجیکٹ پہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ دیکھیے، ایسا بھی میں نہیں مانتا ہوں، میڈیا بہت اگر کسی خاتون پہ، کسی مہیلا پہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ضرور چینلز پہ، بلکہ ٹی وی چینلز اور اخبار کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی میں نہیں مانتا کہ مرد خاموش رہتے ہیں۔ دیکھیے، سوسائٹی میں اچھے اور برے ہر طریقے کے لوگ ہیں، میں مانتا ہوں کہ بڑی تعداد مردوں کی ایسی ہے جو کسی عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس گندگی کے اندر شامل ہیں۔ کئی
ہیومن رائٹس کے لوگ اور کئی ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کس قسم کی اسٹرنجنٹ پنشمنٹس ہونا چاہیے ریپ کے لیے یا اٹراسٹی آن وومن کے لیے. 7 سال کی جو سزا ہے وہ کافی نہیں ہے، یہ ماننا ہے. باہر کے ملکوں میں یہ رواج رہا ہے کیسٹریشن، میل کیسٹریشن بائی کیمیکل اینڈ میل کیسٹریشن فزیکل، جس سے اس کی جو مردانیت ہے وہ. تو آپ وہ چیز کی طرف آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے بالکل کیا جا سکتا ہے. میرا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو بڑے کرائم کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کا معاملہ ہو، زنا بالجبر کا معاملہ ہو، چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو، ایسے لوگوں کو سزائے موت ملنی چاہیے. بے شک. تو ہم یہ جو ڈسکشن رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ بہت ہی بولڈ رہا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے صحیح معنوں میں جس طریقے سے آواز اٹھائی ہے، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کے باوجود آپ نے بے خوف ہو کر بہت ہی اچھی طریقے سے ہندوستان کے عورتوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو سجاؤ ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اپنی بات کو کہا ہے، اس سے کافی بدلاؤ آئے گا. ہندوستان میں لوگ جو قانون میں، آپ تو خود پارلیمنٹ میں ہیں، تو ضرور اس میں کچھ ہوگا. میں یہی کہوں گا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور جو آپ کا عنوان ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے بالکل گا، ہم کوشش کر رہے ہیں تو راشد بھائی. اس پروگرام کے ذریعے یہی پیغام آپ پورے دیش کو دیجئے کہ ہم سب کو انفرادی طور پہ بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری ہم بہنیں، بدلیں ہماری گے. مائیں، بالکل ہماری جو ہے بیٹیاں، ان لوگوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے، بلا شبہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے انڈین کلچر جو ہے دنیا بھر میں مشہور رہا ہے، ٹریڈیشنلی وی آر ویری کلچرڈ پیپل، اور ہم عورت کی ہمیشہ قدر کی ہے. راشد الوی صاحب اس بات سے اور بہت شکریہ کہتے ہوئے میں یہاں پر اپنی اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں ہم بدلیں گے دیش بدلے گا پر آئے. ای ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی ای ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعے یہی میسج پورے دیش کو جانا چاہیے کہ ہم بدلیں گے انفرادی طور پر تو دیش بدلے گا. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان مبارک آنے والے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو آپ رمضان کی جو ہے یا رمضان ایک پاکیزہ مہینہ ہے، اور رمضان کی مبارکباد بھی میں پورے دیش کے لوگوں کو عام طور سے اور مسلمانوں کو خاص طور سے پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ راشد بھائی. ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے وومن اٹراسٹیز پہ اور وومن کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت ہی ایلابریٹلی ہم نے راشد الوی صاحب سے ڈسکس کیا. اب پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے ایک نئے ایشو کو لے کر. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.